बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको खुश आमदीद। इस कोर्स के रिलेटेड ये पहला लेक्चर है। इस कोर्स का जो है कंटेंट्स वो कुछ उस तरह से है कि हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आप ई कॉमर्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप अपना स्टोर किसी मार्केट प्लेस पे कैसे बना सकते हैं, और आप प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट को सोर्सिंग कैसे करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है, फिर प्रोडक्ट की एसईओ कैसे करना है ताकि वो टॉप पे नज़र आए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की सेल को कैसे इंक्रीज करना है दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए। तो जैसा कि आपके सामने ये है और आपको पता है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, कोर्स का नाम है कि हाउ पीपल अर्न मनी फ्रॉम Draaz.pk विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा अशरफ चौधरी एसोसिएट की तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, हमारी ये ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च हो रही है। आपको पता है कि अशरफ साहब का नाम है, और आप होपफुली जिस तरह से आपने पहले यहाँ से ट्रेनिंग्स हासिल की हैं और आपने उन ट्रेनिंग्स के से लर्न किया है, उसी तरह से ये हम श्योरिटी देते हैं कि आप ट्रेनिंग से भी लर्न करेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह आप लोग अगर इस पे मोटिवेटेड रहे और आपने इसको ना छोड़ा इस काम को, और आपने इसकी लर्निंग के साथ साथ इसके ऊपर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया इन लेक्चर्स को, और अपना स्टोर क्रिएट किया, अपनी प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट को लगाया अपने स्टोर पे, तो इंशाल्लाह आप अर्निंग भी करना शुरू कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो कतरा कतरा दरिया बनता जाएगा, और फिर इंशाल्लाह आपका जो भी स्टोर होगा उसकी अच्छी अर्निंग भी शुरू हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका पार्ट टाइम बिजनेस है वो बाद में आपका फुल टाइम एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, और आपको जॉब्स और बाकी चीज़ों से आप की ज़रूरत ही ना रहे आपको। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम कमर ज़हूर। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं आईटी इंडस्ट्री में, और मैं अभी भी करंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एचओडी आईटी काम कर रहा हूँ। मेरा ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई 5-6 साल से मैं ई कॉमर्स की फील्ड से वाबस्ता हूँ। ई कॉमर्स स्टोर्स को मैनेज करना ऑन दराज, अमेज़ॉन एंड वू कॉमर्स। मेरा अपना अमेज़ॉन पे भी स्टोर है, दराज पे भी स्टोर है, और वू कॉमर्स के भी मैंने कुछ लोगों को भी ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं, और ख़ुद मेरा अपना स्टोर भी है वू कॉमर्स पे। मैंने वर्डप्रेस पे अपनी लॉन्च की हुई है एक साइट, उस पे मेरा एक कोर्स है, अपना स्टोर है। बाकी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स लोगों को करवाता रहता हूँ, 1-to-1 कोचिंग भी करता रहता हूँ, और काफ़ी वैसे भी कंसल्टेंसी भी देता रहता हूँ लोगों को। और ये ऑफिशियली मैंने ये पहला कोर्स है मेरा ई कॉमर्स पे जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लॉन्च कर रहे हैं, और होपफुली इंशाल्लाह आप लोग इससे काफ़ी लर्न करेंगे और इंशाल्लाह अर्न भी करेंगे। कंसल्टेंसी में डिफरेंट कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल्स को कंसल्टेंसी देता हूँ रिगार्डिंग ई कॉमर्स स्टोर्स। आप ई कॉमर्स स्टोर्स कैसे बना सकते हैं, दराज पे, अमेज़ॉन पे, वू कॉमर्स से, वर्डप्रेस पे आप कैसे कर सकते हैं, ओपन कार्ट से कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आपका स्टोर चलेगा, पूरा बिजनेस प्लान टू एंड सेल्स, और सेल्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये सारी कंसल्टेंसी मैं देता हूँ लोगों को। ब्लॉगिंग मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड तो भी कम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वैसे मैं ब्लॉगिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ। जो मेरी अपनी फील्ड है उससे रिलेटेड आईटी मटेरियल काफ़ी, मेरे अपने ब्लॉग्स काफ़ी हैं जो कि फ्री ब्लॉगिंग साइट पे पड़े हुए हैं, और मेरी अपनी जो ब्लॉग साइट, पेड ब्लॉग साइट है उस पर भी हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप का नंबर है। जीमेल पे आप मुझे जीमेल पे मेल भी कर सकते हैं, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं गूगल टॉक पे। उसके अलावा मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, फेसबुक की प्रोफाइल है, आप ट्विटर पे भी, मुझे ट्विटर हैंडलर है मेरा कमर ज़हूर। उसके बाद मेरा ईमेल है mail@kamarzoor.com, यहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स मीटिंग्स के दौरान मैं कॉल्स बाज़ अटेंड नहीं कर पाता, तो आपको मैं मैसेज का रिस्पांस कर दूंगा। जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको मैसेज का रिस्पांस कर दूंगा, और आफ्टर 6 और 7 ऑलमोस्ट मैं फ्री होता हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। संडेज को मैं फ्री होता हूँ, आप जब मर्जी मुझे कॉल करें, दिन रात जब मर्जी मुझे मैसेज करें, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस करूँगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को फुल मैं सपोर्ट कर सकूँ, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपके फ़ौरन उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, और जितने क्वेश्चंस हैं उनका आंसर एज सून एज पॉसिबल कर सकूँ। अब मेरा जो मेजर है कि हम वाई ऑनलाइन बिजनेस,
बिजनेस के करने के कई तरीके हैं। हम ऑनलाइन बिजनेस को क्यों, आजकल सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों जा रही है? सबसे पहले ये है कि इजीली कैन बी मैनेज। स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के दौरान इजीली डेली के 2 घंटे इसको दे, शाम के टाइम, रात के टाइम, जब उसको दिल करे वो इजीली इसको मैनेज कर सकता है। एज कम्पेयर कि अगर आपका कोई भी स्टोर है, जो भी आपने अगर स्पोर्ट्स की शॉप खोली हुई है, तो आपको उस पे 10 से 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर कोई जॉब कर रहा है, एम्प्लॉई है, वो पार्ट टाइम बिजनेस करने का अगर सोचेगा भी तो 7-8 बजे जाके कौन सी शॉप पे वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है। ऑनलाइन बिजनेस तो आप रात के टाइम बैठे 3-4 घंटे दें, आप इजीली कर सकते हैं, उसको मैनेज करें। बाद में आपको कस्टमर है वो आपकी लिस्ट देखेगा, किसी वक्त भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। लेकिन जो दूसरे ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन घर पे बैठ के अपने वेब स्टोर को मैनेज करना नॉट अ बिग डील। दूसरा ये है कि ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑनलाइन की ओवरहेड कॉस्ट ना होने के बराबर है। जैसा कि हमारा इस कोर्स का भी है कि जीरो इन्वेस्टमेंट। अब ओवरहेड कॉस्ट, ना तो मुझे कोई अपना बिजली का बिल पे करना पड़ना है, ना मेरी कोई शॉप का रेंट होना है, ना मैंने किसी को सैलरी पे करनी है। बहुत ही इजीली आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तीसरा जो है ऑनलाइन बिजनेस जो आपका होता है 24/7 चल रहा होता है। अभी रात को आपने अपनी पोस्ट लगाई और आप सो गए हैं, लेकिन पोस्ट लगाने के बाद वो फेसबुक अगर मार्केटिंग डालनी शुरू कर दी और आपकी प्रोडक्ट उस मार्केटिंग कैंपेन का पार्ट बन गई है, तो कोई भी बंदा रात को फेसबुक यूज करते करते आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। मुझे सुबह 5 बजे भी ऑर्डर आया हुआ है और मुझे रात को 12 बजे भी रात के ऑर्डर आते हैं। अमेजोन के तो 24/7 ऑर्डर चलते ही रहते हैं। उसके बाद आपकी कोई बिजनेस की बाउंड्री कोई नहीं है। आप अगर दराज पे बिजनेस करें तो आपके पूरा पाकिस्तान आपका कस्टमर है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से दराज से ऑर्डर आ सकता है। मीन के आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप जब चाहें, जहां जहां से मर्जी, जो कस्टमर भी है वो अपनी कस्टमर कन्वीनियंस के हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है अपने टाइम के हिसाब से। तो इसलिए इसके जो ऑनलाइन बिजनेस है, आपको 24/7 ये आपकी दुकान ओपन रहती है, आपका स्टोर ओपन रहता है, आपका बिजनेस ओपन रहता है। और इसका अगला है कि कस्टमर कन्वीनियंस है। बहुत इजीली, ना कस्टमर को कहीं पे जाके ड्राइव करके आपके स्टोर तक पहुंचने के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी, ना उसको पार्किंग का इशू आएगा। इसमें बहुत सिंपल है, आपके कस्टमर के पास इंटरनेट कनेक्शन है और जब भी उसको फ्री टाइम मिले, जब भी उसके पास टाइम हो, वो 5 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही आसान है। अगर आप जो कस्टमर है उसके लिए दराज पे ऑर्डर प्लेस करना, इट्स टू सिंपल। वो अपने फेसबुक के क्रेडेंशियल यूज करते हुए लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगला जो मेजर एडवांटेज है ऑनलाइन बिजनेस का वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ने जो मार्केटिंग का ट्रेंड है वो चेंज करके रख दिया है। प्रिंट मीडिया मार्केटिंग में आपको आपकी ऑडियंस नहीं पता होती। आप प्रिंट मीडिया पे अपना एड प्लेस करते हैं, आपको उसके रिजल्ट्स का उस तरह से आप उसको कैटर नहीं कर सकते कि कितना आपको उस एड से रिटर्न आ रहा है, आप के कितने कस्टमर बन रहे हैं, आपकी क्लिक रेशो क्या है आपके, यानी कि आपको ये आइडिया नहीं होता कि मेरी इस एड की वजह से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप जब डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन लॉन्च करते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल मिल रही होती है कि कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं। वो सारा का सारा आप डेमोग्राफिक सेट करते हैं, अपने एज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, सारा कुछ करके आप डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन लॉन्च करते हैं। उसके बाद जब वो कैंपेन लॉन्च हो जाती है, उसमें भी आपको पूरी डिटेल आ रही होती है कि कौन किस जगह से आया है, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कन्वर्जन बनी, कितने लोगों ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपके पास पूरा एनालिसिस अवेलेबल होते हैं। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस को मार्केटिंग करना बहुत ही कह लें कि एक साइंटिफिक हो गया, और आपको रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। आप उसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं मार्केटिंग को, और आप मार्केटिंग कॉस्ट को एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू लेके चल सकते हैं। अगला है कि ई कॉमर्स इज ग्रोइंग। आप नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने डेली, कितनी एनुअली इंक्रीज हो रहा है इंटरनेट यूजर्स में, और कितना स्कोप है अब ई कॉमर्स का, और ई कॉमर्स की मार्केट किस तरह से ग्रो कर रही है। हमारा जो फ्यूचर है वो सारे का सारा ई कॉमर्स पे मूव कर जाएगा। ब्रिक एंड मोटर शॉप्स कम होती जाएंगी, हमारा ज्यादा ऑनलाइन सेल्स पे चले जाएगा। जितनी भी चीजें हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी, और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता बिग प्लेयर आना शुरू हो गए हैं।
जो अभी तक का इंटरनेट यूजर्स हैं और 2018 के पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जस्ट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि ई कॉमर्स का स्कोप क्या है, ई कॉमर्स कैसे ग्रो कर रही है, इंटरनेट यूजेज, फेसबुक यूजर्स कैसे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, एशिया में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन शो हो रहा है वो एशिया का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ है। पहले हम देखते हैं कि एशिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का क्या कंपैरिजन चल रहा है। एशिया में 4.2 बिलियन पॉपुलेशन एशिया में है, जो कि 55% परसेंटेज बनती है पूरी दुनिया की, और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पे 44 परसेंटेज है। अब इसमें से इंटरनेट यूजेज जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे देखें ज्यादा यूज हो रहा है, 62% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट यूज कर रही है। एशिया में अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अभी हम बहुत पीछे हैं इंटरनेट यूजेज पे, 48% सिर्फ यूज हो रहा है। और इसमें से भी मेजर जो पोर्शन है वो इंडिया में, चाइना में यूज हो रहा है। पाकिस्तान में अभी काफी, हम पाकिस्तान में अभी बहुत ग्रोथ होनी है इंटरनेट यूजर्स की। फेसबुक जो यूजर्स हैं वो एशिया में अभी 818 मिलियन है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 1.3 बिलियन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे फेसबुक यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है एशिया में फेसबुक यूजर्स भी अभी और ग्रो करेंगे। अब जरा एशिया में देखते हैं कि एशिया में जो बिग प्लेयर्स हैं, मैंने उनका डाटा किया है। वैसे तो एशिया की बाकी कंट्रीज भी काफी हैं, लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं मैंने उनका डाटा यहाँ पे कंपाइल किया है। उसमें से आप देखें कि चाइना 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, उसके बाद इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इसके बाद इंडोनेशिया 266 मिलियन और पाकिस्तान 200 मिलियन। पाकिस्तान इस लिस्ट के में चौथे नंबर पे आ रहा है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं कि इंटरनेट यूजर्स कितने हैं पाकिस्तान में। इंटरनेट यूजर्स 1,33,900 बाय द ईयर 2000। इंटरनेट यूजर्स 31 दिसंबर 2017 जो कि ग्रो करके 44 मिलियन हो गए। इसी तरह से अगर हम इंडिया में देखें तो 5 मिलियन थे ईयर 2000 तक, अब 17 ईयर्स में उनकी ग्रोथ हुई है 462 मिलियन। इंडिया में जो ग्रोथ पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 34% है इंटरनेट यूजेज की, और पाकिस्तान में है 22%। पाकिस्तान में अभी तकरीबन 12% यूजेज का मार्जिन है इंडिया के हिसाब से इंटरनेट यूजेज का। अब अगर मैं आगे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करूं तो इंडिया में फेसबुक यूजर्स हैं 251 मिलियन, और पाकिस्तान में फेसबुक यूजर हैं जस्ट 32 मिलियन। सो इट्स वेरी क्लियर कि 32 मिलियन बहुत कम रेशियो है एज कंपेयर टू इंडिया। नो डाउट इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी फेसबुक यूजर्स और बढ़ेंगे और तेज़ी से ये ग्रो करेगा। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान के ई कॉमर्स मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, और ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर्स बेस बनेगी। लोग ब्रिक एंड मोटर शॉप छोड़ के आपका फेसबुक के थ्रू, आपके मार्केट प्लेसेस के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे, और आपके कस्टमर बेस बढ़ती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और चाइना में भी आप देखें 772 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, लेकिन फेसबुक यूजर वहाँ पे कम है। चाइना में फेसबुक इतना यूज नहीं होता, चाइना का अपना फेसबुक का जो चाइनीज वर्जन है वो चाइना ने कोई अपनी प्रोडक्ट है, ज्यादा चाइनीज लोग उसको यूज करते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप की बजाय चाइनीज वी चैट ज्यादा यूज करते हैं। मीन के पाकिस्तान कम से कम 100 मिलियन तक इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तान के अगले 2 से 3 सालों में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये रेशियो बढ़ेगी, और पाकिस्तान में इंटरनेट यूसेज भी और मजीद लोग आएंगे। हमारे अभी भी 50 मिलियन के करीब मार्जिन है इंटरनेट यूजर्स के लिए। अच्छा, अब इस वक्त तक की जो पाकिस्तान की 2017-18 की कॉमर्स इंडस्ट्री है उसका वॉल्यूम क्या है। पाकिस्तान, द साइज ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $1 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2017 एंड 18। जो भी लास्ट 6 मंथ का डाटा है उसके हिसाब से पाकिस्तान क्रॉस द थ्रेशोल्ड इन फिस्कल ईयर 2018, 2 years ahead of the earlier projection, और अगले 2-3 सालों में ये क्रॉस कर जाएगा 10 बिलियन से भी ऊपर ई कॉमर्स की मार्केट होपफुली। जो मेजर प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स के पाकिस्तान के वो हैं दराज, ये वो, चीज मॉल, गो टू एंड अदर लॉट ऑफ अदर जो हैं, लेकिन सबसे मेजर पोर्शन जो है वो दराज के पास है। दराज बिगेस्ट प्लेयर है, एंड जो मार्केट का सबसे ज्यादा शेयर इस वक्त दराज के पास है। अबाउट 70 to 80% दराज के पास शेयर है मार्केट का। दराज को एक्वायर्ड बाय अलीबाबा ग्रुप, तो
علی بابا گروپ نے اب دراز کو ایکوائر کیا ہوا ہے، تو ہوپ فلی اس کے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو جائیں گے اسی سال کے اینڈ تک۔ علی بابا انویسٹمنٹ شروع کر دے گا تو دراز پہ آپ کو کسٹمر بیس بڑھے گی اور سیلرز کو بھی بینیفٹ شروع میں ملیں گے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کا دراز پہ پینیٹریٹ کرنے کا۔ اچھا، ای کامرس آپشن میں اگر ہم جائیں تو ای کامرس آپشن میں آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنا ای کامرس ویب سائٹ اپنی بنا لیں، جو کہ موسٹلی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ اگر کسی نے ای کامرس میں آنا ہے تو آ کے اپنا سٹور بنائے گا، اپنی ڈومین نیم رجسٹر کروائے، اپنا سٹور بنائے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ واقعی میں مشکل کام ہے، آپ کو اپنے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی شروع میں، آپ کے اسٹور کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، آپ کے اسٹور کا کوئی برانڈ نیم نہیں ہوگا، آپ کو اس پہ فٹ فال لے کے آنا ہے، آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے، آپ کی اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، جو بھی آپ کو یوز ہوں گے مارکیٹنگ ٹولز وہ آپ کو یوز کرنے پڑیں گے۔ آپ کو وو کامرس کا کم از کم آپ کو ایکسپرٹ نہ چاہیے، آپ کو وو کامرس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہی آپ اگر خود سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اسٹور ڈیولپ کریں گے۔ آپ کو اوپن کارٹ، اگر وو کامرس کی بجائے آپ اوپن کارٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، اوپن کارٹ کی آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی۔ اب ٹریننگ لے کے سٹور بنا بھی لیں گے، سٹور بنانے کے بعد پروڈکٹس بھی لے آئیں گے، لانے کے بعد آپ اپنے برانڈ کو لوگوں کے مائنڈ میں کیسے لے کے جائیں گے کہ آپ ایک بہت اچھا سروس پرووائڈرز ہیں، آپ کی پروڈکٹ بالکل جینون ہے، آپ کی ڈلیوری ٹائم پہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بہت اچھی سروسز دیتے ہیں، کسٹمر سروسز آپ کی بہت اچھی ہے، آپ روز لوگوں کو ریٹرن دے دیتے ہیں۔ یہ برانڈ بلڈ کرنے میں آپ کو کافی ٹائم لگے گا۔ 99% کیسز میں آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے آن لائن ویب سٹور کو لانچ کرنے کے لیے۔ جو میجر پرابلم ہے آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کو یا تو خود ایکسپرٹیز لیں، لیکن آپ کبھی بھی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے کہ آپ ایک بہت زبردست سٹور مینیج کر سکیں، خاص کر میجنٹوں میں آپ کو کہیں نہ کہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو ہائر کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ کو اس کو پیسے پے کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد جو مارکیٹنگ بجٹ ہے وہ آپ کو ہیوج مارکیٹنگ بجٹ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو شروع میں اتنی زیادہ مارکیٹنگ کا بجٹ رکھنا پڑے گا کہ آپ سے وہ مینیجیبل ہونا ایک ایز این انڈیویجول بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اگر تو آپ کا کوئی بہت ہیوج پیچھے بزنس ہے اور آپ کو وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور آپ ان کے پاس برانڈ نیم بنا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو مارکیٹ ایزیلی کر سکتے ہیں، آپ اس کی انویسٹمنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے سول پروپرائٹر یا چھوٹا سا سٹور ہے اس کو اگر آن لائن لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک امپلائی ہیں اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ امپاسبل کے قریب ہے کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ 1-2 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اپنے مارکیٹ کا نام، اپنے برانڈ کا نام ڈیولپ کر سکیں اور اس سے آپ اپنی چیزیں بیچ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگر یہ آپشن ہے کہ ای کامرس کا اگر ہم اپنا برانڈ کی بجائے کوئی ایسی مارکیٹ پلیس دیکھیں جہاں پہ ہم اپنی چیزیں رکھ کے بیچ سکیں۔ اب مارکیٹ پلیس کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ سیلرز آتے ہیں، اپنی چیزیں، ڈفرینٹ سیلرز ہوتے ہیں، تھاؤزنڈز کے قریب سیلرز ہیں امیزون پہ، دراز پہ، اور ملینز کے قریب سیلرز ہیں امیزون پہ۔ اب وہ سارے اپنی پروڈکٹس لاتے ہیں وہاں پہ سیل کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور جو امیزون، دراز، ای بیز جو مارکیٹ پلیس ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو آگے پروموٹ کرنا۔ ان کے کسٹمرز ہیں، وہ کسٹمرز ان کی سائٹس پہ آتے ہیں، انہوں نے فٹ فال جنریٹ کیا ہوا ہے، مارکیٹنگ کی ہوئی ہے۔ امیزون ایک ہیوج بجٹ لگاتا ہے اپنی مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز کے لیے، پرنٹ میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ سملرلی ای بے، دراز، آپ دیکھیں ان کی مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، ٹی وی پہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، اور فیس بک پہ ان کی مارکیٹنگ چل رہی ہے، تو ان کا آلریڈی ایک نام بنا ہوا ہے۔ اور ان کے جو بینیفٹس ہیں، سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ ان پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو جو پروڈکٹ ملے گی اس کے کسٹمر سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک کوالٹی والی پروڈکٹ ہوگی، اور اس کے جو ان کا ڈیلی کے ڈیلی یا ان کے کسٹمرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ملینز آف بائرز ان کے پاس آلریڈی رجسٹرڈ ہیں جو کہ آپ کی چیزوں کو پرچیز کریں گے وہاں پہ۔ اس میں ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑی بہت تو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ارننگ کے بعد۔ پہلے آپ ارن کریں، اس کے بعد اس کا کچھ پورشن آپ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ لگانا چاہتے ہیں اپنے برانڈ نیم کو پروموٹ کرنے کے لیے آن مارکیٹ پلیس، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو دراز آلریڈی آپ کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے فیس بک کمپینز کے تھرو۔ اس کے بعد آپ جتنا مرضی بھی اپنے سٹور کو ڈیولپ کر لیں، آپ دراز جتنی کیٹیگریز کو مینیج نہیں کر سکتے۔ دراز میں اور تھاؤزنڈس آف پروڈکٹس ہیں، ہنڈریڈس آف کیٹیگریز ہیں ان کی، آپ اتنی زیادہ کیٹیگری مینیجرز اور اتنی زیادہ سیلرز اور اتنی زیادہ چیزیں اپنے سٹور پہ سٹارٹ میں یہ چیزیں آپ مینیج نہیں کر سکتے۔ آپ کے کسٹمر نے اگر آپ کے سٹور پہ آنا ہے تو اس نے چیزیں سلیکٹ کرنی ہے، آپ جتنی زیادہ
چیزیں پڑی ہوں گی اسٹور پہ اتنا ہی زیادہ کسٹمر بیس بنے گی آپ کی. تو جو دراز، ای بے، امیزون اور جو بھی علی بابا یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا ملینز آف پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں اور لوگ کوئی چیز خریدنے آ رہا ہے، کوئی چیز خریدنے آ رہا ہے. اب امیزون پہ ہر چیز بکتی ہے. آپ مسواک لیں گے امیزون پہ مسواک بھی بکتی ہے. آپ تسبیح دیکھیں گے امیزون پہ تسبیحیں پڑی ہوئی ہیں، جائنماز پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ Amazon.com جو یو ایس اے کی مارکیٹ پلیس ہے وہاں پہ یہ والی جو اسلامک چیزیں ہیں وہ وہاں پہ بک رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ Amazon کا جو شیئر ہے وہ اس وقت مارکیٹ کا یو ایس مارکیٹ میں Amazon کا شیئر کتنا ہے. Amazon کا شیئر اس وقت 49% ہے یو ایس مارکیٹ کا، اور Amazon کا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ 258 بلین یو ایس کا ہے ان 2008، تو جو کہ وہ ایزیلی اچیو کر جائے گا. ابھی تک کا جو انالیسز ہے وہ Amazon اس کے اپنے ٹارگٹ سے اہڈ چل رہا ہے. اس میں ای بے کا 6.6% ہے اور باقی پھر ایپل، یہ سارے آن لائن جو سیل ہو رہی ہے یہ باقی ان کی آن لائن مارکیٹ کا سکوپ ہے. اچھا، اب ہمارا ہے کہ جب Amazon اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو ہم Amazon کو چھوڑ کے دراز پہ کیوں سیل کرنا چاہ رہے ہیں، ای بے پہ ہم کیوں نہیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں، Amazon پہ ہم کیوں نہیں سیل کرنا چاہ رہے، وائی ہم دراز پہ کیوں سیل کرنا شروع کریں، ہم Amazon پہ جائیں، ای بے پہ جائیں، وہاں پہ سیل کریں. تو ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ Amazon پہ اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو پاکستان سے آپریٹ کرنا اور پاکستانی آئی ڈیز کے تھرو بنانا امپاسبل ہے، بن ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اگر آپ نے آپریٹ کرنا ہے اس کو پاکستان سے تو آپ اگر کسی اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا اکاؤنٹ آئی ڈی پہ اکاؤنٹ کینیڈا سے، انگلینڈ سے، کہیں سے بھی بنا سکتے ہیں جہاں سے وہ الاؤڈ ہے بنانا ہے Amazon کا اکاؤنٹ. تو آپ کو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے پاکستان سے کوئی نہ کوئی وی پی این کی سروسز، جی پی ایس کی سروسز لینی پڑیں گی. آپ اس کے تھرو آپریٹ کریں گے. اس کے بعد Amazon پہ اتنے زیادہ سیلرز ہیں، چائنیز سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، بے حد کمپٹیشن ہے Amazon پہ، اور Amazon کی پالیسیز بہت ہی اسٹرکٹ ہیں کیونکہ وہاں پہ سیلرز بہت زیادہ ہیں. Amazon کہتا ہے کسٹمر میرا باس ہے، کسٹمر سروسز اس کی ٹاپ پرائورٹی ہے. وہ سیلرز کو اتنی ویلیو نہیں دیتا جتنی اپنے کسٹمرز کو ویلیو دیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ بیچی جس پہ ریٹرن ریٹ زیادہ ہے وہ آپ کو اس پروڈکٹ کو آپ کو واش آؤٹ کر دے گا آپ کی لسٹ کو. اس میں دو قسم کے ماڈل یوز ہوتے ہیں، فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، فلفلمنٹ بائی Amazon. ایف بی اے پہ اگر ایف بی اے کہتے ہیں فلفلمنٹ بائی Amazon، ایف بی اے پہ اگر جائیں گے تو ہمیں ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں اسٹاک چاہیے، کم از کم 10 لاکھ کے قریب، اباؤٹ 1 ملین آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک عام امپلائیز کے لیے، جاب ہولڈر کے لیے، ہاؤس وائف کے لیے یہ مینیج کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہے. اور شروع میں آپ کو وہاں پہ اپنی لسٹ کو ٹرینک کرنے کے لیے کئی لاکھ روپے کے کوپنز بانٹنے پڑیں گے تاکہ آپ کی پیج پہلے پیج پہ آ جائے. اب پہلے پیج پہ اگر نہیں آئے گی تو اتنی سیل نہیں بنے گی، کیونکہ آن لائن بزنس کا ایک رول ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور پہلے پیج کی جو سیل ہے وہ 70% ہوتی ہے. کوئی بہت مشکل سے آپ کے پیج کو سکرول ڈاؤن کر کے یا موبائل پہ بہت نیچے جا کے پرچیز کرے گا، وہ ٹاپ کے 10-15 جو لسٹیں آ رہی ہوتی ہیں اسی میں سے پرچیز کرتا ہے. ای بے پہ اور Amazon کا جو دوسرا ماڈل ہے، ای بے پہ کوئی فلفلمنٹ بائی والا نہیں ہے کوئی بھی. ای بے پہ آپ نے جو بھی چیز لگانی ہے وہ آپ نے خود ہی شپ کروانی ہے. اس طرح سے Amazon کا جو دوسرا ماڈل ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، اس میں بھی آپ نے چیز، آپ کو آرڈر آئے گا، آپ پاکستان سے اس کو چیز کو پک پیک شپ کریں گے. اگر تو آپ کوئی لیدر جیکٹس بیچ رہے ہیں اس میں تو اتنا پروفٹ ہوتا ہے کہ آپ بیچ سکیں، یہاں سے پاکستان سے بھیج سکیں، لیکن اس کے لیے جب پاکستان سے چیز جائے گی اس کی لاجسٹک کاسٹ بڑھ جائے گی، اس کے بعد اس کا وہاں جانے اور آنے کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، اس کے بعد اس کے ڈور ٹو ڈور جو ڈلیوری ہوگی اس میں ظاہری بات ہے کوئی 3 سے 4 دن تو کم از کم لگتے ہی لگتے ہیں اگر آپ بائی ایئر بھی کوئی چیز بھیجیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس 15-20 آرڈر ڈیلی کے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے ہیل آف جاب بن جائے گی اس کو پیک کر کے شپ کروانا ہے Amazon پہ یا ای بے پہ. تو اس لیے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے پاکستان مارکیٹ کو اگر کیپچر کرنا ہے تو دراز آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے، اور آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سب سے پہلے سٹارٹ کریں، بزنس شروع کریں، منیمم انویسٹمنٹ آلموسٹ ٹو زیرو انویسٹمنٹ آپ اس بزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتے ہیں پھر. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ کہ سب سے آسان ہے لاجسٹکس کو ہینڈل کرنا.
یہاں پہ اگر تو آپ لاہور یا کراچی میں بڑے شہر میں کسی میں، تو دراز کا جو لڑکا ہے لاجسٹکس والا، وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آتا ہے، آپ کی جو بھی آرڈر آتا ہے وہ چیز کو لے کے چلے جاتا ہے، آپ نے سب پیک کر کے اس کو دینا ہے اور اس نے آپ کے جا کے ڈلیوری کر دینی ہے دراز میں۔ دراز کا بھی ماڈل ہے فلفلمنٹ بائی دراز۔ اب اس پہ اگر ہم جائیں گے تو دراز کو ہمیں کوئی نہ کوئی پیسے پے کرنے پڑیں گے، ویئر ہاؤس ہینڈلنگ چارجز جو بھی ہوں گے وہ ہمیں پے کرنے پڑیں گے، ہم اپنا پورے کا پورا اسٹاک، لیکن اس میں آپ کو پھر انویسٹمنٹ چاہیے۔ میں آپ کو وہ ماڈل ابھی بتانے جا رہا ہوں جو ابھی فی الحال جس میں انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے، کم سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ ارن کر سکے۔ تو دوسرا، اگر آپ فیصل آباد یا کوئی اور دوسرے شہروں سے آپ شپمنٹ کرنی ہے، آپ کسی اور سٹی میں رہ رہے ہیں، تو وہاں سے آپ بہت ایزی ہے، لیپرڈ کوریئر سروس کا جو بھی آپ کے قریب ترین ہوگا کلیکشن سینٹر، آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا دراز کا پیک ان کو ڈلیور کر دینا، وہ آپ کو ریسیونگ دیں گے اور وہ آگے کسٹمر کو وہ ڈلیور کریں گے۔ تو اس میں آپ کو کوئی لاجسٹک کاسٹ نہیں بیئر کرنی پڑتی، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے، جو بھی ہے وہ کسٹمر لاجسٹکس کے پیسے پے کرے گا اور آپ کی چیزیں وہ کسٹمر کے کھاتے میں ڈلیں گی۔ آپ کو صرف اور صرف دراز کی جو فیس ہے، کمیشن ہے، وہ آپ نے دراز کو پے کرنا ہے، جو کہ بہت ہی نامینل ہے، راؤنڈ اباؤٹ یہ 12% 15% کے قریب ہوتا ہے۔ ہر کیٹیگری کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے، وہ جب آپ آگے چلیں گے میں آپ کو ان ڈیٹیل نیکسٹ لیکچر میں اس کی ساری ڈیٹیل بتا دوں گا، دراز کا کمیشن کیا ہے، کمیشن اسٹرکچر کیا ہے کیٹیگری وائز۔ اچھا، اس کے بعد ہیوج پوٹینشیل ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پاکستان میں ابھی پاکستان ویسے ای کامرس میں بہت زیادہ گروئنگ فیز میں ہے ابھی، اور بیسٹ ٹائم ہے اس وقت ای کامرس مارکیٹ میں جمپ ان کرنے کا۔ دراز کو ایکوائر کر لیا علی بابا نے، علی بابا جب آئے گا تو وہ کسٹمر کو بینیفٹ دے گا، وہ کوپنز ڈلیور کرے گا، کسٹمر بیس بڑھانے کی فل کوشش کرے گا، تو اس لیے جیسے کسٹمر بڑھے گا تو آپ کی پروڈکٹ سیل ہوں گی، آپ کو کمپٹیشن ابھی کم ہے، ابھی سیلرز کم ہیں، اگر کسٹمر بڑھنا شروع ہو گئے تو آپ اسکیمنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنا بینیفٹ، فرسٹ موورز ایڈوانٹیج کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ رینکنگ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو امیزون، ای بے، آپ کو وہاں پہ رینک کرنا، کیونکہ سیلرز بہت زیادہ ہیں، پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد ان کے رینکنگ الگوریتم بڑے ٹف ہیں ایز کمپیئر ٹو دیز مارکیٹ۔ دراز پہ رینک کرنا بہت ایزی ہے، اس کی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کنوے کروں گا کہ آپ کیسے رینک کر سکتے ہیں، آپ کیسے پاپولیرٹی بڑھا سکتے ہیں، اور کیسے سیل الٹیمیٹلی جب بھی آپ کی سیل بڑھے گی آپ کی پروڈکٹ رینک کرے گی۔ کمپٹیشن از لیس، آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا کمپٹیشن بہت کم ہے، دراز پہ سیلر بہت کم ہے، اس لیے ابھی آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ کے پروڈکٹ کی پہلے پیج پہ رینک ہو جائے گی، اور ان فیوچر پھر وہ رینک مینٹین رہتا ہے۔ اگلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، جو پیڈ مارکیٹنگ ہے، وہ دراز آپ کی پروڈکٹ کی دراز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر فیس بک پہ دیکھا ہوگا اسپانسرڈ ایڈ آ رہے ہوتے ہیں دراز کے، اور دراز کے نیچے پروڈکٹس ڈسپلے ہو رہی ہیں، 10-12 پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنی پروڈکٹس کو ان ایڈس پہ دیکھا ہے، انہیں سے ریلیٹڈ۔ دراز کی جو مارکیٹنگ کی ٹیم ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، دے آر مچ مور بگر، بہت زیادہ ایکسپیرینس والے لوگ ہیں، ان کی سوشل مارکیٹ کی ایکسپرٹیز زیادہ ہیں، اب وہ بہت زبردست آپ کی پروڈکٹ کی کمپین لانچ کر دیتے ہیں اور کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے اس پہ۔ کسٹمر کانفیڈنس ہے، اوبویسلی دراز سے جو چیزیں لوگ پرچیز کر رہے ہیں ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ پیچھے ایک پوری کمپنی ہے، اگر انہیں ریٹرن کرنا ہے تو وہ ریٹرن کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کچھ لوگوں کا اگر بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے، لیکن اب دراز نے اپنی پالیسی کو بہت اسٹرکٹ کی ہے، دراز کوئی ریپلیکا پروڈکٹ نہیں لے رہا، اور ہم نے بھی جو بھی کام کرنا ہے وہ دراز کی پالیسیز کو فالو کر کے کرنا ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹس زیادہ دیر پا نہیں ہوتے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے لیجیٹمیٹ کام کرنا ہے، دراز کی پالیسیز کو فالو کر کے ہی کام کرنا ہے، ہم نے جو چیز دکھانی ہے ہم نے وہی بیچنی ہے، ہم نے کوئی فراڈلنٹ ایکٹیویٹی نہیں کرنی، ہم نے سیمسنگ کی واچ دکھا کے، ہم نے ایپل کی واچ دکھا کے چائنا کی 2 نمبر 3 نمبر واچ نہیں بیچنی۔ یہ آپ نے اپنے برانڈ کو، اپنے اسٹور کو بلڈ کرنا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کے اپنی جو ایک ایتھیکل وے ہے اسی کے تھرو آپ کام کریں، تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی دیتا ہے اور پھر آپ کی ویلیو بھی بڑھتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ اگر آپ کوئی 2 نمبر چیز کہ آج زیادہ مارجن پہ بیچ لیں گے لیکن وہ شارٹ لیو ہوگا، وہ آپ 1-2 دن تو اس سے پیسے کما لیں گے، اس کے بعد کوئی بھی بندہ آپ سے وہ چیز نہیں خریدے گا، آپ کو بیڈ ریویوز آنا شروع ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی دراز آپ کی لسٹ کو خراب کر دے گا، دراز آپ کی لسٹ کو اسٹاپ کر دے گا اور آپ کی مارکیٹ ویلیو خراب ہو جائے گی۔ فری پروموشنز،
اب آزادی سیل پہ جو سیل لگی تھی دراز والوں نے اس پہ فری پروموٹ کیے تھے اپنے سیلرز کو. اس طرح سے بلیک فرائیڈے، نیو ایئر، جو بھی سیل لگتی ہیں اس پہ دراز آپ کو فری پروموٹ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹس کو. ہمیں کوئی کسی قسم کے وی پی این کی ضرورت نہیں ہے، وی پی ایس کی ضرورت نہیں ہے. دراز ہے، پاکستان میں ہے، سیلر سینٹر پہ جانا ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، موبائل فون پہ جہاں پہ مرضی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو ای بے، امیزون، ان کے جو آئی ڈیز ہیں وہ یہاں سے پاکستان سے آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو ای بے، امیزون کے لیے پے پال بھی چاہیے، یعنی کہ کافی کمپلیکس ہے. اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بزنس کرنا ہے تو بیٹر یہ ہے کہ آپ ایک آسان طریقے سے شروع کریں. اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ پرووائڈ کر دی جائے گی ان اپ کمنگ کورسز. اچھا، ابھی جو ہمارا ہے مارکیٹ پلیس پہ جو سیلنگ پروسیس ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک پورا یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے. سب سے پہلے اکاؤنٹ کریشن، آپ نے سیلر مارکیٹ پلیس پہ جا کے، سیلر سینٹرل پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے ان کے کچھ اپنے رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. ہم نے غلط انفارمیشن نہیں دینی وہاں پہ. ہم نے وہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دینی ہے تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں جب آپ کو وہ دراز آپ کے بہاف پہ کلیکٹ کرے تو آپ کو اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا. اس کے دوسرا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹنگ موسٹ امپورٹنٹ. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ پوٹینشیل ہے اور جو پاکستان مارکیٹ میں بک رہی ہیں اور دراز پہ بک رہی ہیں اور آن لائن بک رہی ہیں. وہ آپ نے آئیڈیا کوئی لے کے آنا ہے، کوئی یونیک آئیڈیا، کوئی ایسی پروڈکٹس جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان میں مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن آن لائن نہیں بک رہی یا کم بک رہی ہے. آپ نے اس پروڈکٹ میں انٹر ہو جانا ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے. ابھی فی الحال یہ ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ ہے ہم نے پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہے اپنی. پہلے تو نش دیکھنا ہے کہ ہم نے کچن کی آئٹمز میں جانا ہے، اسپورٹس کی آئٹمز میں جانا ہے. اس میں سے پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ ہماری کتنی پروڈکٹس ہوں گی. ہمیں کم از کم 10 پروڈکٹس تو شروع میں لے کے چلنی ہے. اس کے بعد ہم اس کو 50-100، جتنی زیادہ پروڈکٹس ہوں گی اتنی سیل زیادہ آپ کی انکریز کرتی جائے گی. لیکن وہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں اور وہ پروڈکٹ لے کے جانی ہے جو پروفیٹیبل ہو. اب آپ کو پروڈکٹ دیکھیں جو کہ دراز پہ 200 روپے کی بک رہی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں بھی وہ 200 روپے کی ہی مل رہی ہے تو اس پروڈکٹ کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے وہ پروڈکٹ دیکھنی ہے جس میں ہمیں 30%، 35%، 40% مارجن ہو. ہم ان پروڈکٹس کو سیل کریں گے. اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ اگلا سٹیپ ہے وہ لسٹنگ کا ہے. جتنی اچھی آپ کی لسٹ بنے گی، کیونکہ آپ کا یہاں پہ آپ نے کوئی سیل پرسن، سیل ایجنٹ نہیں رکھا ہوا اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے. آپ کی لسٹ نے وہاں پہ ایز اے سیل پرسن کام کرنا ہے. جتنی اچھی آپ اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کر دیں گے، جتنی اچھی تصویریں ہوں گی، جتنی اچھا اس کا ٹائٹل ہوگا، بلٹ پوائنٹس ہوں گے، ڈسکرپشن ہوگی، اتنی ہی آپ کی سیل پڑے گی، اتنی آپ کی کنورژن ریشیو زیادہ ہوگی. پروڈکٹ اپروول امیزون سے دراز سے پروڈکٹ اپروو کروانا کافی مشکل کام ہے. دراز آپ کی پروڈکٹ کو کافی کوالٹی کی جو ہیں پیرامیٹرز دیکھ کے، آپ کی تصویریں دیکھ کے، آپ کے برانڈ کا نیم دیکھ کے، کچھ برانڈز ہیں جن میں آپ سیل نہیں کر سکتے. جو نیسلے ہے، اگر آپ نیسلے کو سیل کریں گے تو نیسلے کو سیل نہیں کرنے دے گا دراز ہو کے گا، یہ تو برانڈڈ پروڈکٹ ہے. اوساکا کی میں نے ٹیپ ایک لگائی تھی سپورٹس پروڈکٹ کے انڈر، تو انہوں نے کہا تھا اوساکا برانڈ آپ نہیں بیچ سکتے، تو مجھے وہ پروڈکٹ پھر لسٹ اپنی ڈیلیٹ کرنی پڑی. تو اپروول کا پروسیس ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی پرائس ایسی رکھی ہے جو کہ مارکیٹ سے کمپیٹیٹیولی آپ کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہے تو وہ پروڈکٹ اپروو نہیں ہوتی، پھر آپ کو اپنی پرائس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اگلا سٹیپ ہے ایس ای او آپٹیمائزیشن. اس کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، بہت ضروری ہے. آپ جو چیز آپ کی اوپر ہوگی اسی پہ کسٹمر کے چانسز ہیں کہ وہ اس کو آرڈر کو زیادہ پلیس کرے گا. جب بھی میں کسی بھی لسٹ پہ جاتا ہوں یا کیٹیگری سرچ کرتا ہوں، اس کیٹیگری میں اگر میری پروڈکٹ اوپر آ رہی ہے تو اس کے سیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے دوسرے یا تیسرے پیج پہ اگر کسی کو اسکرول کر کے جانا پڑ رہا ہے تو اس سے جا کے آرڈر پلیس ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگلا ہے کہ اس کا پھر ایک آرڈر مینجمنٹ کا پروسیس ہے. جب آپ نے اپنی پروڈکٹ لگا دی، اپروو ہو گئی، آپ نے آپٹیمائز کر لی، آپ کے پاس 2 سے 3 دن میں انشاءاللہ آرڈر آ جائے گا آپ کی کسی نہ کسی. آپ نے 10 اگر پروڈکٹ لگائی ہیں تو 2-3 دن میں کسی نہ کسی پروڈکٹ کا آپ کے پاس آرڈر آ جائے گا. جیسے ہی آپ کے پاس آرڈر آئے گا آپ نے اس آرڈر کو پھر آگے آرڈر کو مینیج کرنا ہے، آرڈر کو پروسیس کروانا ہے.
آرڈر کو پروسیس کروانے کے لیے جو طریقے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ آپ نے کیسے اپنا آرڈر کو پروسیس کروانا ہے. اس کے بعد اگلا ہے کہ آپ نے اس کو شپمنٹ کیسے کرنی ہے. اگر تو آپ کراچی میں لاہور میں ہیں تو آپ کے پاس دراز کا کے پرسن وہ آپ سے لے کے جائے گا چیز, آپ نے اس کی ریسیونگ لینی ہے اور اپنے اکاؤنٹ مینیجر کو بتانی ہے, یا پھر آپ نے لیپرڈ کوریئر میں جانا ہے, اس کی ریسیونگ لینی ہے, اس کو مینیج کرنا ہے. اس کے بعد آخری سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے. اس میں دو طریقے ہیں, پیڈ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ, یا آرگینک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. جو آپ کی فری مارکیٹنگ ہے اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا. اچھا, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے آپ اس کا بزنس پلان کرنا بہت ضروری ہے. اگر جتنی سکسیسفل آپ پلاننگ کر دیں گے اتنی ہی آپ کے چانسز ہوں گے کہ آپ اس بزنس کو سکسیسفلی رن کر سکیں. پلان اینڈ پلان یہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے. اگر آپ وداؤٹ پلاننگ کسی بھی چیز میں جمپ ان کر جاتے ہیں تو آپ کے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جو ہمارے پہلی اسائنمنٹ ہے وہ ہوگی, آپ لوگوں نے اپنے ای کامرس اسٹور کا جو کہ آپ نے دراز پہ بنانا ہے اس کا ایک پلان بنانا ہے اور مجھے سبمٹ کروانا ہے آپ نے. اب اس کو سبمٹ کروانے کا جو ٹائم لائن ہے وہ آپ کے پاس 3 days کا ٹائم لائن ہے. آپ نے 3 days کے اندر اندر ہمیں اس کو پلان کو, اپنے بزنس پلان کو سبمٹ کروانا ہے. اب بزنس پلان میں جو ایک آپ کو گائیڈ لائنس ہیں, آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ کیسے بزنس پلان بنے گا. باقی میں گائیڈ لائنز آپ کو بنا دیتا ہوں. یہاں پہ گائیڈ لائنز جو بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ برانڈ نیم کیا ہونا چاہیے, آپ کا اسٹور نیم کیا ہونا چاہیے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, کوئی بھی اسٹور نیم آپ اس میں زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کے شارٹ ٹرم گولز کیا ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے پر منتھ کتنی سیل کرنی ہے, آپ نے ایک ماہ کے اندر کتنی آئٹمز لسٹ کروانی ہے, آپ نے ایک ماہ کے اندر اندر کتنے کسٹمرز کو لے کے آنا ہے, آپ نے ایک ماہ کے اندر اندر مارکیٹنگ کیا کام کرنا ہے. یہ شارٹ ٹرم گولز آپ نے اپنے ڈیفائن کرنے ہیں. لانگ ٹرم گولز یہ ہیں کہ آپ نے اگلے 1 سال میں, اگلے 3 سال میں, اگلے 5 سال میں, اگلے 10 سال میں اپنے اسٹور کو آپ نے کہاں تک پروجیکٹ کیا ہوا ہے. موسٹلی بھی ای کامرس میں 5 سال کی پلاننگ, ہر 5 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہم 5 سال کی پلاننگ کریں گے. آپ کے پاس میں نے ڈیٹا شیئر کیا, آپ بھی اس طرح سے اپنے ڈیٹے کی بیس پہ کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہے اور 5 سال میں کیا ہوگا, کتنی گروتھ ہوگی, آپ کتنی گروتھ لیں گے, آپ کی کتنی لسٹنگز ہو جائیں گی, آپ اس کے بعد اس کام کو کیسے اور نیو آئیڈیاز کیسے لے کے آ سکتے ہیں اپنے اسٹور کے ساتھ. پھر دراز کے اسٹور کے ساتھ آپ اپنی ڈومین رجسٹر کروا کے, اپنے برانڈ رجسٹر کروا کے وہ کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا کوئی اپنی پروڈکٹ کا برانڈ نیم, اپنی پروڈکٹ کا کوئی برانڈ جنریٹ کرنا ہے, ٹی شرٹس کا برانڈ جنریٹ کرنا ہے, کوئی کچن آئٹم کا برانڈ بنانا ہے, وہ آپ اپنا برانڈ کیسے بنائیں گے, اس کو کیسے پھر لانچ کریں گے. یہ والی سارا آپ لانگ ٹرم گولز میں اپنا پلان کریں گے. اس کے بعد جو بھی کام ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی بھی پلاننگ کرنی ہے تو اس کی ٹائم لائنز ہونی بہت ضروری ہیں کہ آپ نے کس ٹائم پہ کیا چیز کرنی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے شارٹ ٹرم گول ڈیفائن کیے کہ آپ نے ان اکتوبر آپ نے اپنا اسٹور لانچ کر دینا ہے, تو اکتوبر سے پہلے ستمبر کے کس ڈیٹ کو کیا کیا کام آپ نے ڈن کر لینا ہے. یعنی کہ آپ نے اکاؤنٹ کب تک کریٹ کر لینا ہے, آپ نے سورسنگ کا جو آئیڈیا ہے وہ کب تک گیٹ کر لینا ہے, آپ نے کاسٹنگ شیٹ اپنی کب تک بنا لینی ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کی جو پکچرز ہیں وہ کب تک اپلوڈ کر دینی ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کی جو لسٹنگ ہے اس کو کیسے زبردست کر لینا ہے, اس کے جو ورڈنگ ہے وہ ساری چیزیں آپ نے کیسے کب ڈیٹ تک یہ ہو جانی ہے, اور آپ کی پروڈکٹ کب تک اپروو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اس کو سیل کیسے شروع کرنی ہے. ٹائم لائن بہت ضروری ہیں جو آپ اپنے پلان میں مینشن کریں گے کہ میں اس ٹائم پہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لوں گا. اس کے بعد جو ٹائم لائن ڈیفائن کی ہوں گی ان کے لیے ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو گول آپ نے سیٹ کرنے ہیں, گول شوڈ بی اسمارٹ, اسپیسیفک ہونے چاہیے, میئریبل ہونے چاہیے, ریئلسٹک ہونے چاہیے, اچیویبل ہونے چاہیے, اور یہ جو بھی میں نے ڈسکس کیا کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. یہ آپ نے ان چیزوں کو لازمی مائنڈ میں رکھ کے بنانا ہے. شارٹ ٹرم گول اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ میں آپ 1 لاکھ کی سیل کر لیں گے, یہ کوئی میرا خیال ہے کہ زیرو انویسٹمنٹ کو ریئلسٹک گول نہیں ہے. ہاں, آپ کی اگر انویسٹمنٹ بہت اچھی ہے, آپ کا برانڈ نیم بنا ہوا ہے, تو پھر یہ ریئلسٹک گول ہے. آپ 1 لاکھ کیا آپ 1 ملین کی بھی سیل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر ہائر کا آپ کا بزنس ہے, اپنا بزنس ہے آپ کا, یہاں پہ ہائر کا بزنس ہے فار ایگزامپل, اور آپ ہائر کا اسٹور ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں اس پہ دراز پہ, تو آپ ہائر کے اے سی بیچنا چاہ رہے ہیں,
تو ہائر کیس اگر آپ کے 10 بک گئے تو آپ 1 ملین کا ٹارگیٹ ایزیلی اچیو کر جائیں گے. 10 اے سی بکیں گے, 5 فریج بکیں گے, واشنگ مشین بکیں گی منتھلی. تو یہ آپ کا یہ جو ہے یہ ایک ریئلسٹک گول ہوگا اگر آپ کا ہائر کا برانڈ آپ بیچنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ان نون ابھی آپ نے سٹارٹ کیا, آپ نے سپورٹس کی پروڈکٹس بیچنی ہے, آپ نے کچن کے پیلر بیچنے ہیں, تو 1 ملین یا 1 لاکھ کا گول اچیو کرنا ایک منتھ میں وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ آپ ایگزیکیوشن اسٹریٹجی اپنی بتائیں گے کہ آپ نے پورے پلان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اور اگر سیل دراز سے نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کے لیے ایفرٹس کیسے کرنی ہے, آپ نے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو مینیج کرنا ہے, آپ نے اپنی لسٹ کو کیسے اپڈیٹ رکھنا ہے, آپ نے کیسے لوگوں کو کہنا ہے کہ بھائی میری لسٹ پہ آ کے آپ کم از کم اس کو ایڈ ٹو باسکٹ کر لیں, پرچیز بے شک نہ کریں. اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ نے محنت کیسے کرنی ہے, کتنا گھنٹے آپ نے دینے ہیں اس کام کو, وہ ساری آپ نے ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ڈیفائن کرنی ہے. ایٹ دا لاسٹ وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے جو کہ آپ نے بتانا ہے کہ فی الحال میں کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کروں گا, جب میرے پاس آرڈر آ جائیں گے میں پرائز سے کمانا شروع ہو جاؤں گا, تو پھر میں نے کتنا بجٹ اپنا مارکیٹنگ کے لیے رکھنا ہے. ایک تو دراز مارکیٹنگ کر رہا ہوگا ایک آپ کی, اور آپ اپنی پیڈ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کیسے پیڈ مارکیٹنگ کریں گے, اس کی اسٹریٹجی آپ ڈیفائن کریں گے یہاں پہ. اب اس بزنس پلان بنانے کے لیے آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی تو آپ وہ کویسچن پوٹ کر سکتے ہیں, آئی ول گائیڈ یو. یہاں پہ اب تک آپ نے جو بھی چیزیں ہم نے اسٹڈی کی ہیں, کرنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, یا آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہے, یا میں کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو ٹیکنیکل سکلز چاہیے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. کہ if today were the last day of your life, would you want to do what you are about to do today? اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, تو آپ ایسے کام کریں کہ یہ آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے. تو پھر آپ کو نہ تو نیند آئے گی, نہ آپ جب تک آپ اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر لیں گے جو آپ نے آج کے دن کے ٹائم لائنز بنائے ہیں, آپ نے وہ ٹائم لائنز پورے کر کے ہی سونا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, چاہے رات کے 3 بجے, چاہے صبح ہو جائے, چاہے ساری رات ہی آپ کو جا کے گزارنی پڑے. آپ کو سکسیس جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی, سکسیس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ ایک پرسن ہے جس کی نہ تو بازو ہیں نہ ہی اس کے ٹانگیں ہیں, ایک چھوٹا سا, ایک پاؤں سا ہے, ہلکا سا. If you do not know the answers of any of these questions, 3 questions, you are more disabled than I am. سمپل کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ویلیو کیا ہے, آپ نے کسی کے خواب ہی جینے ہیں, آپ نے کسی کے لیے کام کر کے کسی کو کما کے ہی دینا ہے, تو فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اپنی لائف کو, اپنی ویلیو کو, اپنے آپ کو بنائیں, اپنے بزنس کو بنائیں. آپ کو نہیں پتا کہ پرپز کیا ہے زندگی کا, کہ آپ کی یہ لائف میں آنے کا کوئی نہ کوئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو کوئی نہ کوئی پرپز ہے آپ کا اس دنیا میں آنے کا. اس کے بعد آپ کے ڈیسٹنی کیا ہے, اگر آپ کو اپنی ڈیسٹنی کا نہیں پتا تو آپ کو پھر بھی آپ کو یہ 3 کویسچن کا نہیں پتا, تو یہ نیک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ 3 کویسچن کا نہیں پتا تو یہ آپ مجھ سے زیادہ ڈسیبلڈ ہیں. جو میجر پوائنٹ ہے موٹیویشنل وہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ وداؤٹ اینی آرمز, وداؤٹ لیگز یہ کھلے سمندر میں تیر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے. اشرف چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جب تک فائر ان بیلی نہیں ہوگا آپ اس کے لیے کام نہیں کریں گے. آپ بس ایک آگ جب لگے گی آپ کے پاس پیٹ میں تو آپ پھر اس کے لیے اٹھ کے راتیں بھی لگائیں گے اور پھر محنت بھی کریں گے. اچھا, اب اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اپنا جو ای کامرس بزنس پلان ہے وہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اور مجھے سبمٹ کروانا ہے. اب اس میں سے اگر کوئی آپ کو کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا, اب ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور کوئی بھی پہلے سٹیپ ہے تو کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں بنتی, بندہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ, تو ایک پرفیکٹ سا ہر بندے کا بزنس پلان بن جائے گا, تو ہم پھر اس کو لے کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے.